اطاعت صرف اللہ کی ہے، انبیاء کی ہے، ائمہ کی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت نہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان ہے۔ اطاعت نہیں ان کی۔ ہاں، اگر ماں باپ اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو وہاں واجب ہے، اگر وہ کام مستحب بھی ہے۔ توجہ نہیں فرمایا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اس کی دمک ختم کرو بیٹا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا توجہ ہے، مستحب ہے، واجب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ واجب کا ثواب ایک ہے اور مستحب کا ثواب بے حساب ہے۔ واجب ایک رکعت پڑھو گے تو ایک ہے، اگر جماعت کے ساتھ 10 بندے ہو گئے ہیں تو اس نماز کا کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ مزہ تو تب ہے نا جب ماسٹر صاحب کو بلا لوں۔ اتنے غور سے سن رہے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے۔ حج کرو تو ایک حج ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کرو تو قدم قدم پہ 70,000 حج کا ثواب۔ نعرہ سلوات۔ اللہ کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے میرا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی۔ لفظوں پہ جو آیت کے لفظ ہیں میں ان کا ترجمہ لفظ بلفظ کر رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں کر رہا، کوئی ادھر ادھر سے اپنی مقرری نہیں دکھا رہا، صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اپنی عبادت کر اللہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کو۔ عبادت میری ہے، وہ کسی کی نہیں۔ کہاں عبادت کہاں احسان؟ اللہ جوڑ کیسے کر رہا ہے بھئی؟ کہاں عبادت جہاں سجدہ کے لیے سر ٹیکا جاتا ہے، جہاں جھکا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح میری عبادت کر رہے ہو ماں باپ کے ساتھ، اسی طرح احسان بھی کرنا۔ جوڑ دیکھیں، جوڑ دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کیا پورے اتر رہے ہیں۔ بھئی جس ماں باپ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، اللہ کہتا ہے عبادت میری ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو میں یہ اجازت دیتا،
ओए होए 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 हाय 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 सुभान अल्लाह किबला क्या बात है वाह वाह गुंजाइश होती, गुंजाइश ही नहीं है। इबादत सिर्फ मेरी है। मेरे माँ बाप के साथ एहसान, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ बिल वालिदैन एहसाना, उनके साथ एहसान करो। पहले मैं तर्जुमा करूँ फिर एहसान की वजाहत करूँगा। एहसान किसे कहते हैं? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल केबर, अगर वो तुम्हारे पास बुढ़ापे में चले जाएं। मैंने केबर का तर्जुमा आसान किया, बुढ़ापे में वो बड़े हो जाएं। जब तुम्हारे पास इंदका, तुम्हारे पास जब वो बड़े हो जाएं तो अहादुहुमा औ किलाहुमा, चाहे उनमें एक हो और किलाहुमा या दोनों। खुशकिस्मत है जिनके दोनों हैं। हाय हाय ओए होए होए अल्लाह कहता है एक भी रह जाए तो फिर भी एहसान करो, और अगर दोनों हो तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर दोनों मौजूद हैं तो इससे बड़ी तुम्हारी खुशकिस्मती क्या है कि दोनों मौजूद हैं। अगर दोनों मौजूद हैं या उनमें से एक भी बुढ़ापे को चले, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके लिए उफ भी न कहो, उफ। गलत रवैये में से सबसे कमजोर तरीन लफ्ज है उफ। क्या बात है हाँ, हाँ, अगर तवज्जो फरमा रहे हैं, लफ्जों को सुनना चाहते हैं, किबला क्या बात है वाह 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 अगर लफ्जों को आप पहचान करते तो मैं जुमला गलत रवैये में कमजोर तरीन लफ्ज है उफ, कमजोर तरीन। अल्लाह कहता है ये उफ भी ना कहो। वला तनहरहुमा, उनको झिड़को मत। हुक्म है, अल्लाह रोक रहा है, नहीं कर रहा है, अमर कर रहा है, नहीं कर रहा है। उफ भी ना कहो, झिड़को भी मत। अगला जुमला बहुत अजीम जुमला है, वकुल लहुमा, अल्लाह हम अगर उफ भी ना कहें, झिड़के में तो क्या करें? कुल लहुमा कौलन करीमा, अगर तुम्हारे पास कोई करीम कौल है तो वो उनके लिए बोल। सुभान अल्लाह किबला करीम कौल। नाराए सलवात मैंने करीम का लफ्ज माने करीम ही कर दिया है, मैंने इसका लफ्ज कोई और ढूंढ पाया ही नहीं। करीम के मानी करीम है। करीम अगर कोई बंदा है तो उसे कहते हैं अल अताओ कबल सवाल, दुनिया सवाल न करे और वो अता कर दे। नाराए हैदरी लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन नाराए हैदरी नाराए सलवात। एहसान और करीम को जोड़ा है। मैं तो पूरा तर्जमा करके उसके बाद मैं एहसान को बताऊंगा एहसान क्या है। कुल्लहुमा कौलन करीमा, उन दोनों के लिए करीम कौल का, करीम अच्छा कौल नहीं, प्यारा कौल नहीं, उम्दा अल्फाज नहीं, बा अखलाक जुमला नहीं, कौल करीम, कौल करीम बोलो उनके लिए। इससे अलावा तुम उनके हक में कुछ नहीं बोलोगे। जब भी बोलो कौल करीम बोलो। माँ बाप की समझो, माँ बाप जिसने मजाजी खिलकत का सबब हैं जो हमारी,
ان کے لیے جب یہ ہے تو اللہ کہتا ہے جو تمہاری خلقت کا مجازی سبب ہیں اس کے لیے قول کریم بولو، اب بھی نہ کہو، ان پہ احسان کرو۔ یہ ان کے لیے ہے جو مجازی سبب ہیں، میں تمہاری خلقت کا حقیقی سبب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ نعرہ سلوات۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ کندھے من الرحمہ، رحمت کے کندھے جھکا دو، یہ جھکے رہنے چاہیے، ان کے آگے کندھے جھکے رہنے چاہیے۔ اکثر بچے کہہ دیتے ہیں کیا ہے، ابو بلاتے تو باپ بلاتے، ماں بلاتی تو کہتے کیا ہے، نہیں، قول کریم بولو، قول کریم بولو ماں باپ کے لیے، اور ان کے لیے کندھے جھکا کے ہمیشہ رکھو، سیدھے کھڑے مت ہو، یہ ہے ماں باپ، سیدھے سامنے کھڑے مت ہو، جب بھی کھڑے ہو جھکا کے کندھے۔ بھائی چاہے وہ باپ ہو جس نے جنا ہے، چاہے وہ ماں ہو جس نے جنا ہے، بلکہ وہ بھی باپ کہلاتا ہے جس نے پالا ہے۔ کوئی تو تھا جس کے آگے رسول بھی کندھے جھکا کے کھڑا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قبلہ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے ہمیشہ دعا مانگا کرو، اللہ ان پہ اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ میں مانگ نہیں سکتا تھا، وہ میری خواہش کے مطابق ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لاتے تھے، میں مطالبہ نہیں کر سکتا تھا، ان کو پتہ چلتا تھا یہ بھوکا ہے، میں مانگ نہیں سکتا تھا لیکن ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ میرے کھیل کا سامان کرتے تھے، وہ میرے لیے چیزیں لاتے تھے، میرے لیے کھانا لاتے تھے، بغیر مانگے میں ان کو وہ دیتے تھے مجھے۔ احسان امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص نے پوچھا ابن رسول اللہ یہ احسان کے معنی کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو؟ خدا کی قسم آج کی تقریر سے ایک بندہ بھی سمجھ گیا نا میری محنت سوارت ہو گئی، ایک بندہ بھی سمجھ گیا نا اس میرے الفاظ کو، ایک بندہ بھی سمجھ گیا میری محنت سوارت ہو گئی۔ مولا احسان کے معنی کیا ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے احسان کریں؟ پہلے میں ایک جملہ سنا لوں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم کا، تاکہ ان کی روح کو بھی احساس ہو جائے۔ وہ کہتے تھے احسان یہ نہیں ہے کہ اجرت طے ہوئی ہے 10 روپے یا $10 تو تم اس کو 10 دو لو، یہ احسان نہیں ہے، احسان یہ ہے کہ طے 10 ہوئی ہے تم 12 دو۔ سادہ لفظوں میں احسان یہ ہے طے تو 10 ہوئے ہیں، 10 دے دیے یہ تو اجرت ہے، اگر اس سے زیادہ تم دو گے تو یہ احسان ہے۔ یہ سادہ ترجمہ ہے۔ اب امام کی زبان سے سنیں۔ امام سے پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ احسان کے معنی کیا ہے کہ ہم ماں باپ سے احسان کریں، کیا کریں؟ اب امام نے تعریف بتائی ہے، کہنا میں نے سمجھنا آپ نے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ باریک ترین، میں جملہ اپنے کہہ رہا ہوں ان کو بدل کے سمجھانے کے لیے،
باریک نظر رکھو، ماں باپ کے بارے میں باریک نظر رکھو۔ باریک نظر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہوں تو تم ان کا علاج کراؤ، وہ ایسی سٹیج پہ پہنچ جائیں تو تم ان کا علاج کراؤ، وہ بھوکے ہوں تو بھوک میں تڑپ رہے ہوں تو تم کھانا دو۔ نظر رکھو، ان کی خواہش پہ نظر ہو۔ وہ دل میں سوچیں۔ اولاد وہ ہے، ماں باپ دل میں سوچیں، اولاد پتہ لگا لے کہ میرے ماں باپ کو کیا چاہیے، وہ دل میں سوچ رہے ہوں۔ میں اگر سمجھا پایا تو ساتھ ملا رہا ہوں بھئی ایک جملہ، حضور نے کہا نہیں کہ قبلہ بدل جائے، کیا بات ہے، حضور نے کہا نہیں، حضور نے نہیں کہا قبلہ بدل جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تقلب وجهك فی السماء۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو آسمان کی طرف بار بار دیکھتا ہے، تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہم تیری مرضی کے مطابق قبلہ بدل دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات۔ یہ تو رسول کا تھا کہ رسول نے دل میں سوچا تھا کہ اللہ قبلہ بدل دے، ایک یہاں سوچا تھا کہ اللہ قبلہ بدل دے، اور ایک سوچا تھا کہ علی اور سیدہ کی شادی ہو جائے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، ادھر دل میں سوچا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اللہ نے کہا میں نے عرش پہ نکاح پڑھ دیا ہے۔ سوچا دل میں ہے، اللہ نے کہا میں نے قبلہ بدل دیا۔ اب جب قبلہ بدلا جا رہا ہے تو اعلان نہیں ہو رہا، بھائی پہنچنے والے پہنچے، اعلان نہیں ہو رہا کہ قبلہ بدل رہا ہے، حضور یوں رخ موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ علی کو پتا ہے کہ رسول کے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، علی اس میں الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی رات نے تولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ رسول آگے ہیں، پیش نماز آگے ہوتا ہے، نماز پڑھانے والا آگے ہوتا ہے نا، امام آگے ہوتا ہے، حضور آگے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے علی ہیں، پیچھے سارے صحابہ ہیں۔ اب جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے، حج پہ گئے ہیں، وہ یقیناً وہ میری گواہی دیں گے۔ تو پہلے قبلہ یوں رخ تھا، پھر یوں ہوا، اپوزٹ ہو گیا، جو مقتدی تھا وہ آگے ہو گیا، اور جو امام تھا وہ پیچھے ہو گیا۔ آگے مقتدی کا رخ یوں ہوا، پیچھے امام کا یوں ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ کا کمال ہے کہ رخ بے شک بدل جائے، امام امام رہتا ہے۔ امام نہیں بدلتا،
امام وہی رہتا ہے، امام رسول ہی رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ علی کا رخ آگے ہو گیا تو علی پہ آگے ہو گیا تو رسول نے پیچھے منہ کر دیا، نہیں، امام امام ہی رہتا ہے۔ اور واحد کائنات میں صرف علی تھے اس جماعت میں جنہوں نے رسول کے ساتھ رخ پھیرا ہے، واحد علی تھے۔ بھئی چیلنج ہے، علی نے چیلنج کیا ہے، سلونی کے منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں دنیا والوں مجھے پہچانو میں علی ہوں، مجھے پہچانو میں ابن ابی طالب ہوں، آنا مسلل قبلتین، میں وہ ہوں جس نے ایک وقت میں 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ابن رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہا احسان یہ ہے کہ تمہاری ماں باپ پر دقیق نظر ہو، باریک نظر ہو، ان کے دل میں ہو اور تمہیں پتہ چلے۔ ایک شخص خاتم النبیین پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہے، بھئی مجلسوں میں آیا کرو، مجلس کسی کی نہیں ہوتی، امام بارگاہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ حسین کا ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ یہاں کسی کو روکنے کا حق ہے نہ کسی کو رکنے کا حق ہے، بے شک بے شک قبلہ کیا بات، یہ حق دونوں حسین کے پاس۔ جس کے نصیب میں ہے وہ اسے بلا لے گا، جس کے نصیب میں نہیں اس کو آنے نہیں دے گا، وہ روک لے گا۔ یہ چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ میں نیٹ سے سننے والوں کو بھی میسج دے رہا ہوں، فرش عزا یہاں بچھی ہے، جہاں فرش عزا بچتی ہے وہاں آ کے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، وہاں آ کے پرسہ دیا جاتا ہے۔ عام ہمارا بندہ ہو تو فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کے گھر جایا جاتا ہے۔ جو پہنچ سکتے ہیں وہ نیٹ پہ سنیں، ان کے لیے عیب ہے۔ جو پہنچ سکتے ہیں، جو نہیں پہنچ سکتے ان کی اپنی مسئلہ۔ یہ چیزیں ملتی ہیں، ٹیوننگ ہوتی ہے آپ کی، ٹیوننگ، یہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ ماں باپ کے لیے آپ کو یہ جو درس مل رہا ہے وہ یہاں مل رہا ہے، یہ مولا حسین دے رہے ہیں، یہ اس کے صدقے میں مل رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میری لاکھوں جانیں قربان، میں اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا ہوں، اتنی خدمت کرتا ہوں، اور جو سمجھ گیا یہ جملہ ہی کافی ہے، اتنی خدمت کرتا ہوں، وہ جو مانگتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں، ان کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے میں پورا کرتا ہوں۔ میں اس کو جتنی بار بھی کہوں تاکہ آپ کی توجہ مجھے مل جائے، جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، ان کی زبان پہ وہ لفظ ختم نہیں ہوتا، میں وہ پورا کرتا ہوں۔ کیا میں نے حق ادا کیا؟ جملہ سنو گے؟ حضور فرماتے ہیں تو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ سمجھو ماں باپ کو، یا رسول اللہ جو وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ انہوں نے پانی مانگا، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، پانی حاضر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کھانا مانگا، کھانے کی الف ختم نہیں ہوئی، میں کھانا حاضر کر دیتا ہوں۔ میں تو اتنا تابعدار ہوں، پھر بھی نافرمان۔
اور زندہ رہو، سلامت رہو، مہدی سینٹر میں بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے سننے والوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے جملہ سننے والوں، حضور فرماتے ہیں تو اس لیے نافرمان ہے کہ تو نے ماں باپ کو مانگنے کی زحمت دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے ماں باپ کو زحمت دی، یہ بھائی آپ کا خاصہ ہے کہ ان چیزوں پہ بھی نعرہ لگاتے ہیں، یہ مہدی سینٹر کا خاصہ ہے، ورنہ ان چیزوں پہ کون نعرہ لگاتا ہے بھائی؟ بھائی تو نے زحمت دے دی ماں باپ کو، وہ مانگے، یہ زحمت تیری نافرمانی ہے، یہ احسان ہے، مانگے نا چیز حاضر ہو۔ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی وہ بتاتے ہیں کہ آج میں اجتہاد کے درجے پر جو ہوں، یہ میرے ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ۔ چودھری صاحب اگر میں سمجھا پایا نا، جملہ بڑا ہے اور وہ خود اس کے راوی ہیں، وہ خود بتاتے ہیں، حاجی صاحب وہ خود انہوں نے بتایا کہ میں آج جو مجتہد بناؤں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، ورنہ میری کیا بساط تھی، میں غبی، میں اتنا کہاں پڑ جاتا، یہ میرے ماں باپ نے دعا دی، اور وہ بھی مجتہد۔ وہاں اوپر نیچے مکان، نیچے بھی کمرہ اوپر بھی کمرہ، اس طرح رہائش تھی ان کی، اور وہ اکیلے وہاں اوپر پڑھا کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، ان کی زوجہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، موقع دیتی تھی کہ جتنا پڑھیں گے اتنی تبلیغ ہوگی، اور جتنا میں ڈسٹرب نہیں کروں گی ان کی اس تبلیغ میں میرا حصہ ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کھانا پکایا، وہ کہتے ہیں میری ماں نے کھانا پکایا، میں اور ماں نیچے والے کمرے میں اوپر ہے، میری ماں نے کھانا پکایا، میری ماں نے کہا ابا کو بلا کے لاؤ۔ سمجھو ماں باپ سمجھو، خدا کی قسم ہم ماں باپ سمجھ آئیں تو اللہ سمجھ آتا۔ کہا جا کے بلا کے لاؤ، وہ کہتے میں گیا، میرا باپ کتابیں پڑھ پڑھ کے سو چکا تھا، میرے باپ کو نیند آ گئی، سو گئے، اور نیند غنودگی، گہری نیند، غنودگی نہیں، گہری نیند، سوئے ہوئے۔ اب وہ کہتے میں نے سوچا اگر میں کہوں ابا جان آواز دوں، اللہ اکبر، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی گستاخی ہے۔ ہمارے بچے تو دور سے آواز دیتے ہیں نا ابا جان آ جاؤ، ہے تو جو زندہ رہو، سلامت رہو، ان کو سمجھو۔ کہتے اگر میں کہوں ابا جان اٹھ جاؤ تو یہ گستاخی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کتنا میرے ساتھ آگے چلیں گے، میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ کہتے میں نے آواز نہیں دی کہ میرے بابا کی نیند خراب نہ ہو، کہتے ہیں میں جھکا، باپ کے یوں قدم تھے، میں نے زبان نکالی، قدم کو چاٹنا شروع کیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، باپ کو اٹھانے کا انداز، دل میں سوچا کہ میں اس انداز سے اٹھاؤں کہ میرا باپ اٹھ بھی جائے اور اٹھ کے مجھے جھڑکے نہیں بلکہ مجھے دعائیں دے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، ہے توجہ، ماں باپ سمجھو، ماں باپ
ماں باپ کیا چیز ہے سمجھو. کہتے میں نے قدموں کو چاٹنا شروع کیا, اس نمی کو محسوس کر کے میرا بابا اٹھا. جیسے میرے بابا اٹھے وہ سمجھ گئے مجھے اٹھانے کے لیے آیا. میرے بابا نے اٹھتے ہی پہلا کام کیا, دونوں ہاتھ دراز کیے, اللہ میرے بیٹے کو مجتہد بنا دے. مجتہد بنے, عقیدت مند مجتہد بنے. آج بھی ماتم پہ جتنے فتوے ہیں وہ آغائے مرشی کے ہیں. صرف اتنی بات سے دعا ملی اور وہ مجتہد بنے. یہ ہے خدمت کا نتیجہ, یہ ہے خدمت کا انعام, یہ ماں باپ کی خدمت کا اللہ کی طرف سے انعام ہے. اگر تیار بیٹھیں تو ایک اور انعام سناؤں. ہلا سے ایک سید ہر جمعرات کو امام کی زیارت کو جاتا تھا. بس آخری جملے میں آپ سے اجازت ہے. ہلا سے ایک سید, باتیں تو بڑی ذہن میں تھیں لیکن بس یہاں چھوڑ رہا ہوں. ہلا سے ایک سید امام کی زیارت کو جاتا تھا, اور ایک جمعرات کو جب وہ چلنے لگا تو باپ نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا امام حسین کی زیارت کو. کہا بیٹا یہ اچھی بات ہے, باپ کو چھوڑ کے جاؤ. کہا بابا میرے پاس ایک ہی سواری ہے, وہ ایک ہی بندہ اٹھا سکتی ہے. بسم اللہ, آپ تیار ہوں؟ آپ سواری پہ سوار ہو جائیں, میں پیدل چلوں گا. آپ سواری پہ سوار ہو, میں پیدل چلوں گا. اور اس کی ماں نے سن لیا. کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو. کہا باپ کو لے جا رہے ہو, کیا ماں کو نہیں لے جاؤ گے؟ تھک گئے ہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے, میں جملہ کر. باپ کو لے جا رہے ہو, ماں کو نہیں لے جاؤ گے؟ کہا اماں آپ بھی تیار ہو جائے, آپ کو بھی لے جاؤں گا. باپ سواری پہ سوار ہوگا, میں آپ کو اٹھا لوں گا. وہاں سے ہلا سے اس نے ماں کو اٹھایا ہے. ہلا سے پیدل چل کے باپ کو سواری پہ سوار کرا کے اس کی مہار پکڑ کے لے کے آیا ہے ہر کربلا میں. وہاں مجتہد زیارت کر رہے تھے. جمعرات کو مجتہد زیارت کرنے آتے ہیں نجف سے. وہ مجتہد کہتے ہیں جیسے میں ہم بیٹھے تھے, ہم سلام کر کے بیٹھ گئے, ہم زیارتیں پڑھنے لگے, ہم دعائیں پڑھنے لگے. دنیا آئی, سلام کر کے بیٹھ گئی, زیارت کرنے لگی, زیارت پڑھنے لگی, اور اس کے بعد دعائیں مانگنے لگی. یہ شخص اندر آیا اور آ کے اس نے پہلا سلام پڑھا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. قبر کے اندر سے آواز آئی, السلام علیک یا زائری, میرے زائر میرا تجھ پہ بھی سلام. یہ ماں باپ ہیں. مجتہد نے کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ. ہم اتنی کتابیں پڑھ گئے, ہم مجتہد ہو گئے, ہم نے اتنا کام کیا ہے, اتنی محنت کی ہے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنے فاقے کیے, اور ہمیں سلام کا جواب نہیں آیا. وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے تجھے سلام کا جواب دیا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں کیا. میرے ماں باپ تیار ہوئے ہیں, ایک کو سواری پہ بٹھایا, ایک کو کندھوں پہ بٹھایا, ان کو لے کر یہاں آیا, اور امام نے مجھے سلام کا جواب دیا. یہ ماں باپ کی قدر ہے. اور جو حرم میں آپ یقیناً گئے ہوئے ہیں سارے, حرم میں ایک مزار ہے ابراہیم مجاب کی, اس کا بھی یہی قصہ ہے کہ ماں باپ کو اٹھا کے لا کے زیارت کراتا تھا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, جواب سلام بھی آیا, امام نے وہاں جگہ بھی دی ہے.
ایک طرف حبیب کا روزہ ہے، ایک طرف ابراہیم مجاب کا روزہ۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت۔ بھلا وہ ماں باپ وہ کس شان کے مالک ہوں گے جو اپنے بچے کو کہتے ہوں گے کہ پہلے تم جاؤ۔ بیٹا انو محمد، کل میں یہ نہ سنوں کہ قاسم چلا گیا اور تم بیٹھے ہو، اکبر چلا گیا اور تم بیٹھے ہو، پہلے تم جانا۔ اماں اجازت دلا دینا، پھر انشاءاللہ ہم دادا کی تلوار کے بھی جوڑ دکھائیں گے، نانا کی تلوار کے بھی جوڑ دکھائیں گے۔ قاسم، پہلے اکبر نہ چلا جائے، بیٹا پہلے تم جانا، اور میرے دودھ کی لاج رکھنا، کماں اجازت دلا دینا، کل اس طرح جہاد کروں گا ہر ایک کی لاش پوری آئے گی، میری لاش کچھ ملے گی کچھ نہیں۔ آفرین، اجرکم علی اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی غم حسین کے علاوہ کوئی نہ رہو۔ پھر خدا کی قسم وہ بیٹا بھی موجود ہے جس نے حل من ناصرین ینصرنا کی صدا سنی، ایک ہاتھ باقر کے کندھے پر، ایک ہاتھ سکینہ کے کندھے پر، اٹھ کے کہتے ہیں میرے بابا کو بلاؤ۔ بیمار کربلا نے باپ کو بلایا، کہا بابا یہ جنگ رکتی نہیں۔ واہ بھائی واہ، بابا یہ جنگ رکتی نہیں۔ کہ بیٹا اب نہیں رکتی، اب نہیں رکتی۔ جب تیسری مرتبہ امام نے کہا اب نہیں رکتی، تو جناب سجاد ایک دم انگڑائی لے کے کہتے ہیں اینا اینا ام العباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ اینا اینا اخی علی اکبر، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ اینا اینا اخی قاسم، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، یہ سارے کہاں ہیں؟ امام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اعلم یا بنیا، بیٹا پہچان لے، لیس فی الخیام رجل الا انا وانت، بیٹا اب خیمے میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی مرد نہیں رہ گیا۔ آفرین، زندہ رہو، سلامت رہو، آفرین، بیٹا تیرے اور میرے علاوہ اب کوئی مرد نہیں رہ گیا۔ بیٹا پھر تیرے میرے علاوہ جب کوئی نہیں رہ گیا تو بیٹا گھبرا نہیں، تیرا جہاد یہاں نہیں ہے۔ میں سبھی سے گزارش کروں گا، دامن پھیلا کے ایک دعا مانگو نا، دعا مانگو سارے مل کے، دامن پھیلا کے، خاص کر پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی بیٹھی ہیں، دامن پھیلا کے دعا کرو۔ اللہ کرے کسی بیٹے کے ساتھ اس کی ماں قیدی نہ ہو، جو تھکے نہیں بیٹھے نا۔ ہائے واہ بھائی واہ، آفرین آفرین، دعا کرو دعا کرو، اللہ کرے کسی بھتیجے کے ساتھ اس کی پھوپھی قیدی نہ ہو۔ دعا کیا کرو دعا کیا کرو، اللہ کرے کسی بھائی کے ساتھ اس کی بہن قیدی نہ ہو۔ وہ مر جاتا ہے وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھے، مر جاتا ہے وہ بھتیجا جو پھوپھی کے ننگا سر دیکھ لے، مر جاتا ہے وہ بھائی جو اپنی بہن کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے۔ آفرین، اجرکم علی اللہ۔ کبھی کبھی
मैं सोचता हूं कि जो बहन 70 कदम से अपने भाई को ज़िबा होते देख रही थी, वो मर क्यों नहीं गई? पता नहीं मैं समझा पाया हूं कि या नहीं। वो मर क्यों नहीं गई? वो बहन जो 70 कदम से अपने भाई को देख रही ज़िबा होते हुए, जिसके सामने 36 शारों में सर नो के नेजा पे लेके फिराया गया हो, वो जिंदा कैसे रह गई? फिर जब मैंने तारीख में पढ़ा ना कि हुसैन ने जाते हुए कहा था, ज़ैनब ये मेरे बेटे का बाजू पकड़, तू जाने और ज़ैनुल आबिदीन जाने, जो कुछ भी हो मेरे सज्जाद को बचा के लाना। आफरीन आफरीन आफरीन, ज़ैनब मेरे बेटे को बचा के लाना है, ये जिंदा वापस आना चाहिए। अब ज़ैनब की जिम्मेदारी होगी ज़ैनुल आबिदीन, सारी दुनिया भूल गई है, बस ज़ैनुल आबिदीन को बचाना है। कल ही गुजरी है यकम सफर, कल ही जनाब ज़ैनब का काफिला शाम के बाजार में आया है। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया है भाई। आज 2 सफर हो गई है, ये तीसरी रात लग गई है। हम अपने इमाम बारगाह में बैठकर सुन रहे हैं, ज़ैनब आज भी शाम के बाजार में खड़ी हुई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 72 घंटे 15 अज़ानें सुनी ज़ैनब ने, रो रो कर कहती रही, मैं नमाजी की बहन हूँ, मैं मोहम्मद की बेटी, मेरे सर पे चादर नहीं। आफरीन आफरीन, बड़ा दर्द है आपके दिल में। और गरीबों को रोने वालों, शरीफों को रोने वालों, 2 जुमले मैं कह के आपसे इजाज़त लूँ। खुदा की कसम, इस बाज़ार में जो 5 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट का रास्ता है, इस बाज़ार में 72 घंटे लगे हैं ज़ैनब, 72 घंटे लगे हैं। जब पत्थरों की बारिश होती है ना, पत्थर बरसाए जाते हैं, आग बरसाई जाती है। तारीख कहती है जनाब ज़ैनुल आबिदीन खुद रावी हैं, लोगों ने आग फेंकी, मेरे अमामे में गिरी, अमामा जलने लगा, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं उस आग को बुझा नहीं सका, मेरा अमामा जला, मेरा सर जला, मैं पुकार पुकार के कहता रहा, औलाद रसूल को बचाने वाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिंदा रहो, सलामत रहो। होगी मजलिस तमाम। आपने गिरिया किया, बहुत बड़ा गिरिया किया आपने, मेरी वुसअत से में ज्यादा आपने गिरिया किया। जुमले 2 सुन लें भाई। जैसी पत्थरों की बारिश होती ना, जनाब सज्जाद पे ज़ैनब झुक जाती, मेरा सज्जाद बच जाए, मेरा सज्जाद जख्मी ना हो, मेरी पुश्त जख्मी हो जाए, ताजियाने आए तो ज़ैनब खाए। जैसी ज़ैनब को जख्मी होते जनाब फिजा देखती, खुद को ज़ैनब पे झुका देती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल-ज़हरा। बहुत बड़ा गिरिया कर लिया, एक जुमला सुन लें और मैं आपसे इजाजत लूँ। भाई जब पत्थरों की बारिश हुई ना, एकदम जनाब सज्जाद ने एक मंजर देखा है, और पता नहीं किस अंदाज में मैं कह जाऊं और आप किस अंदाज में सुन जाएं। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक मंजर देखा है कि जनाब ज़ैनब बैठ कर चल रही हैं। वाह भाई वाह, जिंदा रहो, सलामत हो। जनाब ज़ैनब बैठ कर चल रही हैं। जनाब सज्जाद भाई आपने सुनकर रो लिया, गिरिया कर लिया। जैसी जनाब सज्जाद ने देखा ना, आंखों से आंसू नहीं निकले, खून बरामद हुआ, खून बरामद हुआ। ज़ैनब ने जैसे ही बेटे को देखा, फौरन उठ के कहती है, सज्जाद सज्जाद, मर्द इस तरह भी रोते हैं जिस तरह तू रो रहा हो। जिंदा रहो, सलामत रहो। आखिरी जुमला है, मातम करके मेरा जुमला सुनना। जनाब सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा,
سجاد مرد اس طرح بھی روتے ہیں جیسے تو رو رہا ہے۔ جناب زین العابدین کہتے ہیں پھپھی اماں بازار میں عورتیں ایسے بھی چلتی ہے جیسے تو چل رہی ہے، پتھروں کی بارش میں تیرا چلنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وَإِيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارا پڑھنا مومنین کا سننا، بانیان مجلس کا صف عزا بچھانا، میرے اللہ اس کو منظور و مقبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو منظور و مقبول فرما۔ بانیان مجلس نے جس مقصد کے لیے یہ مجلس کرائی ہے میرے اللہ وہ قبول فرما۔ میرے اللہ یہ روتی آنکھیں دعا کر رہی ہیں، یہ جناب سجاد کو، جناب زینب کو، جناب سکینہ کو روتی آنکھیں دعا کر رہی ہیں۔ میرے اللہ ہمارا ایمان ہے جب مجلسوں میں آتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے اللہ ہمارے اس ایمان کی توہین نہ ہونے دینا، ہماری دعائیں قبول فرمانا۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد جتنے قدم چل کے جو آیا ہے مولا اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ جو تو نے اس مجلس کا ثواب رکھا ہوا ہے مولا اس کو دگنا کر کے، اس کو 10 گنا کر کے اس کو عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد جملہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی جملہ دعائیں منظور و مقبول فرما۔ خواتین مرد حضرات جو دعا لے کے بیٹھے ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، کرونا جیسی وبا سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے بار میں امام کا جل ظہور فرما، ہمیں اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔